डेमोनिक यानी मनी आईक्यू में खुश आमदीद, जहां हम आपके मनी आईक्यू को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। आज हम एक ऐसे सवाल की गहराई में उतर रहे हैं जिसके पीछे शायद हर सरमायाकार भागता है। क्या स्टॉक मार्केट की पेशेनगोई वाकई मुमकिन है? हमारे पास जो मवाद है वो इसी मौजू पर है, स्टॉक मार्केट के इम्कानात की साइंस और हिकमत अमली। लेकिन देखें, हमारा मकसद कोई जादू की छड़ी तलाश करना नहीं है। हम तो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके पीछे की साइंस क्या है और अपनी सोच को कैसे बदला जाए ताकि मार्केट को इम्कानात की नज़र से देखा जा सके। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहला और बुनियादी सवाल, क्या कोई ये बता सकता है कि कल मार्केट कहाँ जाएगी, ऊपर या नीचे? ये एक बहुत जबरदस्त सवाल है और इसका जवाब इतना सीधा नहीं है जितना लगता है। अच्छा। जी, अगर आप ये पूछ रहे हैं कि क्या कोई कतई तौर पर बता सकता है कि कल इंडेक्स 80,123 पर बंद होगा, तो जवाब है बिल्कुल नहीं, ये नामुमकिन है। ठीक है। लेकिन अगर सवाल ये है कि क्या हम कल की मार्केट की सिमत और उसके इम्कानात का अंदाजा लगा सकते हैं, तो जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। ओके। उसे मौसम की पेशगोई की तरह समझें। महकमा मौसमियात ये नहीं कहता कि कल ठीक 2 बजे बारिश होगी। वो कहते हैं कि कल बारिश का 70% इम्कान है। सही। स्टॉक मार्केट भी बिल्कुल इसी तरह एक प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम है, कोई डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम नहीं जहां हर चीज पहले से लिखी हो। ये मौसम वाली मिसाल बहुत दिलचस्प है। यानी हम यकीनी जवाब की तलाश नहीं कर रहे, बल्कि इस बात का अंदाजा लगा रहे हैं कि किस बात का इम्कान ज्यादा है। बिल्कुल। तो अगर ये इम्कानात का खेल है, तो वो कौन सी कुव्वतें हैं जो इन इम्कानात को बनाती हैं? मतलब कौन से बादल हैं जिन्हें देखकर हम बारिश का अंदाजा लगाते हैं? बहुत खूब। बुनियादी तौर पर 3 बड़ी कुव्वतें हैं जो मार्केट को चलाती हैं। सबसे पहली और सबसे अहम है तलब और रसद, सप्लाई एंड डिमांड। अच्छा। ये फिजिक्स के कानून की तरह है। जब किसी चीज के खरीदार बेचने वालों से ज्यादा हों तो कीमत ऊपर जाती है, जब बेचने वाले खरीदारों पर हावी हो जाएं तो कीमत नीचे आती है। बस। एक मिनट रुकें, ये तो बहुत सादा लगता है। अक्सर लोग तो खबरों, कंपनी के मुनाफा या मुआशी डेटा को मार्केट चलाने की वजह समझते हैं। क्या वो सब गलत है? नहीं, वो गलत नहीं है, लेकिन वो तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा देख रहे हैं। वो तमाम चीजें, खबरें, मुनाफा, सियासत खुद मार्केट को नहीं चलाती। ओह। वो सिर्फ उस बुनियादी कानून यानी तलब और रसद पर असरअंदाज होती हैं। एक अच्छी खबर आती है तो लोग खरीदने लगते हैं, जिससे तलब बढ़ती है और कीमत ऊपर जाती है। सही। बुरी खबर आती है तो लोग बेचना शुरू कर देते हैं, रसद बढ़ती है और कीमत गिर जाती है। आखिर में सब कुछ उसी एक नुक्ते पर आकर खत्म होता है, क्या लोग खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। अच्छा, तो बात यह है कि खबरें सिर्फ एक मुहर्रिक हैं, असल खेल तो खरीदारों और बेचने वालों का है। ये तो समझ में आ गया। दूसरी कुव्वत क्या है? दूसरी कुव्वत वो है जो इन खरीदारों और बेचने वालों को फैसले करने पर मजबूर करती है। बिहेवियरल फाइनेंस यानी इंसानी नफ्सियात। इंसानी नफ्सियात। जी, हम मशीनें नहीं हैं, हम इंसान हैं। हम लालच में आकर ऊंची कीमत पर खरीदते हैं, खौफ में आकर नुकसान में बेच देते हैं और भेड़ चाल में एक दूसरे के पीछे भागते हैं। हर्ड मेंटालिटी। बिल्कुल। मुझे 2020 का क्रैश याद है, जब कोरोना की वजह से मार्केट गिरी। मेरे एक दोस्त ने घबराकर अपना सारा पोर्टफोलियो बेच दिया, सिर्फ ये देखने के लिए कि चंद महीनों बाद मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर थी। ओह, ये तो बहुत लोगों के साथ हुआ होगा। जी, ये खौफ और लालच का क्लासिक खेल है, और चूंकि इंसानी नफ्सियात हजारों साल से नहीं बदली, इसलिए मार्केट में बनने वाले पैटर्न्स भी खुद को दोहराते रहते हैं। वाह, यानी मार्केट के चार्ट्स दरअसल लाखों इंसानों के खौफ और लालच का एक इज्तिमाई ग्राफ है। ये तो समझ में आता है। लेकिन क्या मार्केट खुद भी एक ज़हीन निज़ाम की तरह काम नहीं करती? मैंने एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस के बारे में सुना है। क्या वो भी इसमें कोई किरदार अदा करती हैं? आपने बिल्कुल सही नुक्ता उठाया है। ये तीसरी कुव्वत है, मार्केट की कारकर्दगी, अच्छा। मार्केट एफिशिएंसी। ठीक है। ये नज़रिया कहता है कि मार्केट में दस्तयाब तमाम मालूमात, जैसे पुरानी कीमतें, खबरें और एलानात, पहले ही कीमत में शामिल हो चुकी होती हैं। अच्छा। अगर ये नज़रिया 100% सच होता तो कोई भी पेशेनगोई नहीं कर सकता था, क्योंकि कोई बढ़तरी हासिल करना नामुमकिन होता। एक मिनट, अगर ये सच है तो फिर टेक्निकल तज्जिया कैसे काम कर सकता है? क्या ये दोनों नज़रियात एक दूसरे से मुतजाद नहीं है? यही तो दिलचस्प बात है।
حقیقت میں مارکیٹیں مکمل طور پر مؤثر نہیں ہوتی، وہ نیم مؤثر ہوتی ہیں، سیمی ایفیشنٹ۔ سیمی ایفیشنٹ؟ جی، اس کا مطلب ہے کہ طویل مدت میں تو سب کچھ قیمت میں شامل ہو جاتا ہے، لیکن مختصر مدت میں انسانی جذبات اور رد عمل کی وجہ سے کچھ انیفیشنسیز پیدا ہوتی ہیں۔ اچھا۔ یہی وہ چھوٹی کھڑکیوں ہیں جہاں ہوشیار ٹریڈرز اور تجزیہ کار کام کرتے ہیں اور منافع کماتے ہیں۔ وہ ان لمحاتی غلطیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم جانتے ہیں کہ مارکیٹ کیوں حرکت کرتی ہے۔ طلب اور رسد، انسانی نفسیات، اور ان دونوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی عارضی خامیاں۔ اب آتے ہیں اس سوال پر کہ لوگ ان قوتوں کو سمجھ کر کل کی مارکیٹ کا اندازہ لگانے کے لیے کون سے طریقے استعمال کرتے ہیں؟ ہمارے ذرائع کے مطابق 3 بڑے اور جائز طریقے ہیں۔ سب سے پہلا اور سب سے عام ہے ٹیکنیکل تجزیہ، ٹیکنیکل انالیسز۔ جی۔ یہ دراصل مارکیٹ کی نفسیات کو چارٹس پر پڑھنے کا فن ہے۔ اس کی بنیاد اسی خیال پر ہے کہ چونکہ انسانی رویے دہرائے جاتے ہیں، اس لیے قیمتوں کے پیٹرن بھی دہرائے جاتے ہیں۔ صحیح۔ اس میں ٹولز جیسے سپورٹ اور ریزسٹنس، ٹرینڈ لائنز اور کینڈل سٹک پیٹرنز استعمال ہوتے ہیں۔ یہ مختصر مدت کی پیشن گوئی کے لیے سب سے طاقتور ٹول سمجھا جاتا ہے۔ یعنی یہ ماضی کی قیمتوں کو دیکھ کر مستقبل کے رویے کا اندازہ لگانے جیسا ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا ہے بنیادی محرکات، فنڈامنٹل ٹریگرز۔ یہ واقعات پر مبنی تجزیہ ہے۔ یہ آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ کل قیمت کہاں جائے گی، لیکن یہ آپ کو مارکیٹ کی بڑی تصویر اور مجموعی سینٹیمنٹ بتائے گا۔ مثال کے طور پر؟ مثال کے طور پر اگر اسٹیٹ بینک شرح سود بڑھا دیتا ہے تو یہ مارکیٹ کے لیے ایک منفی محرکات ہے۔ اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مجموعی جھکاؤ مندی یعنی بیرش کی طرف ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کو کیوں کا جواب دیتا ہے۔ اور تیسرا طریقہ تو کافی جدید اور سائنسی لگتا ہے نا، جو بڑے ادارے استعمال کرتے ہیں۔ جی، تیسرا ہے مقدار اور شماریاتی ماڈلز، کوانٹیٹیو اینڈ اسٹیٹسٹیکل ماڈلز۔ اوکے۔ یہ خالص ریاضی اور سائنس ہے جو بڑے ہیج فنڈز اور ادارے استعمال کرتے ہیں۔ اس میں مشین لرننگ، الگورتھم اور پیچیدہ شماریاتی ماڈل بنائے جاتے ہیں جو لاکھوں ڈیٹا پوائنٹس کا تجزیہ کر کے چھوٹے چھوٹے مواقع تلاش کرتے ہیں۔ تو یہ عام فرد کے لیے نہیں ہے؟ جی، عام طور پر نہیں، لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کھیل کے سب سے بڑے کھلاڑی کس سطح پر کام کر رہے ہیں۔ یہ سب تھیوری تو بہت اچھی ہے، لیکن ایک عام شخص اسے عملی طور پر کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ ہمارے ذرائع میں ایک بہت ہی عملی 7 قدموں پر مشتمل روڈ میپ دیا گیا ہے۔ مجھے یہ حصہ اس لیے بہت پسند آیا کیونکہ یہ پیشن گوئی کے خیال کو ایک سائنسی عمل میں بدل دیتا ہے۔ بالکل۔ یہ قسمت آزمانے کے بجائے ایک چیک لسٹ فراہم کرتا ہے۔ جی، یہ ایک پائلٹ کی فلائٹ چیک لسٹ کی طرح ہے۔ آپ جذبات کو ایک طرف رکھتے ہیں اور عمل پر توجہ دیتے ہیں۔ پہلا قدم ہے مارکیٹ کے رجحان کی شناخت کریں۔ ٹرینڈ کو پہچاننا۔ جی، سب سے پہلے روزانہ اور ہفتہ وار چارٹ دیکھیں اور خود سے پوچھیں مارکیٹ کا بڑا بہاؤ کس طرف ہے؟ کیا وہ اپ ٹرینڈ میں ہے، ڈاؤن ٹرینڈ میں یا سائیڈ ویز گھوم رہی ہے؟ اصول یہ ہے کہ دریا کے بہاؤ کے ساتھ تیریں، اس کے خلاف نہیں۔ اور اگر کوئی بہاؤ کے خلاف جانے کی کوشش کرے تو وہ تھک جائے گا اور ڈوبنے کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ رجحان کے خلاف تجارت کرنا سب سے عام غلطیاں میں سے ایک ہے۔ صحیح۔ دوسرا قدم ہے اہم سطح یعنی کی لیولز نشان زد کریں۔ سپورٹس اور ریزسٹنس۔ بالکل، میں انہیں میدان جنگ کے مورچوں کی طرح دیکھتی ہوں۔ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں ماضی میں خریداروں اور بیچنے والوں کے درمیان بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں۔ مارکیٹ ان سطحوں کو یاد رکھتی ہے۔ اچھا۔ کل کی قیمت ان سطحوں پر لازمی رد عمل دے گی۔ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں ایکشن ہونے کا سب سے زیادہ امکان ہے۔ تو یہ وہ جگہ ہیں جہاں ہمیں زیادہ توجہ دینی ہے۔ تیسرا قدم کینڈل سٹکس کے بارے میں ہے۔ یہ تھوڑا تکنیکی لگتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے یہ بہت اہم ہے۔ یہ بہت طاقتور ہے۔ تیسرا قدم، کینڈل سٹکس کو پڑھیں۔ ہر کینڈل ایک کہانی سناتی ہے۔ اچھا، کیسے؟ مثال کے طور پر اگر آپ دیکھتے ہیں کہ قیمت ایک اہم ریزسٹنس لیول تک گئی اور وہاں ایک لمبی بتی والی پن بار کینڈل بنی، تو یہ ایک واضح اشارہ ہے کہ بیچنے والے اس قیمت پر حاوی ہو گئے ہیں۔ مطلب قیمت کو اوپر سے دھکا ملا۔ جی، یہ ایک چیختا ہوا سگنل ہے کہ یہاں سے اوپر جانا مشکل ہے۔ یہ آپ کو اس ایک لمحے کی نفسیات بتا دیتی ہے۔ یعنی یہ ایسا ہے کہ مارکیٹ نے ایک دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ منہ پر آ کر لگا۔
ٹھیک ہے، چوتھا قدم انڈیکیٹر سے تصدیق کریں. لوگ اکثر اس میں الجھ جاتے ہیں نا؟ بہت زیادہ، اور وہ اپنے چارٹس کو درجنوں انڈیکیٹر سے بھر دیتے ہیں اور انالیسس پیرالسس کا شکار ہو جاتے ہیں. صحیح. یہاں کلیدی لفظ تصدیق ہے. انڈیکیٹرز پیشن گوئی نہیں کرتے، وہ آپ کے تجزیے کی تصدیق کرتے ہیں. صرف 1 یا 2 استعمال کریں، جیسے موونگ ایوریجز اور RSI. اچھا. اگر آپ کا تجزیہ کہہ رہا ہے کہ قیمت اوپر جائے گی اور انڈیکیٹرز بھی یہی اشارہ دے رہے ہیں، تو آپ کا اعتماد بڑھ جاتا ہے. یہ ایک ڈاکٹر کی طرح ہے جو تشخیص کی تصدیق کے لیے دوسرا ٹیسٹ کرواتا ہے. اور والیوم، میں نے سنا ہے کہ یہ اسمارٹ منی کا اشارہ دیتا ہے. یہ 5واں قدم ہے. یہ انتہائی اہم ہے. والیوم آپ کو بتاتا ہے کہ کسی حرکت کے پیچھے کتنی طاقت ہے. میں اسے ایک کار کی مثال سے سمجھاتی ہوں. ٹھیک ہے. قیمت کار کی رفتار ہے اور والیوم ٹینک میں موجود پیٹرول ہے. اگر کار تیزی سے چل رہی ہے اور پیٹرول بھی بھرا ہوا ہے تو یہ ایک حقیقی اور پائیدار حرکت ہے. اور اگر والیوم کم ہو؟ لیکن اگر کار تیز چل رہی ہے اور پیٹرول ختم ہونے والا ہے، یعنی والیوم کم ہے، تو یہ رفتار زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی. یہ ایک جال ہو سکتا ہے. بہترین مثال ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے چارٹ دیکھ لیا، سطح نشان زد کر لیں، کینڈلز پڑھ لیں، انڈیکیٹر سے تصدیق کر لی اور والیوم بھی دیکھ لیا. اب ہم چارٹ سے باہر نکلتے ہیں. چھٹا قدم، خبروں اور معاشی حالات کی جانچ کریں. جی ہاں، مارکیٹ بند ہونے سے پہلے ہمیشہ دیکھیں کیا کل کوئی بڑا معاشی اعلان متوقع ہے، کیا اسٹیٹ بینک کی میٹنگ ہے، کیا عالمی مارکیٹیں بہت زیادہ غیر مستحکم ہیں. اچھا. یہ آپ کو بتاتا ہے کہ کیا کوئی بیرونی طوفان آپ کے ٹیکنیکل جہاز کو متاثر کر سکتا ہے. اگر کوئی بڑا واقعہ آنے والا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کنارے پر رہنا پسند کریں. اور پھر آخری قدم جو میرے خیال میں سب سے اہم ہے، یہ تکنیک سے زیادہ سوچ کو بدلنے کے بارے میں ہے. 7واں قدم، کل کا منصوبہ بنائیں. بالکل، یہ پیشہ ورانہ سوچ اور شوقیہ سوچ کے درمیان سب سے بڑا فرق ہے. ایک شوقیہ شخص پیشن گوئی کرتا ہے، مجھے لگتا ہے کل مارکیٹ اوپر جائے گی. جبکہ ایک پروفیشنل ایک پیشہ ور منصوبہ بناتا ہے، وہ اگر تو یعنی IF دن کے اصول بناتا ہے. اچھا، جیسے؟ مثال کے طور پر، اگر انڈیکس 78,500 کی سپورٹ سے اوپر رہتا ہے تو میں خریداری کے مواقع تلاش کروں گا. اگر یہ اس سطح کو توڑ کر نیچے جاتا ہے تو میں فروخت کروں گا یا اپنی پوزیشن سے باہر نکل جاؤں گا. واہ. آپ مارکیٹ کو یہ نہیں بتا رہے کہ کیا کرنا ہے، آپ مارکیٹ کے ہر ممکنہ عمل پر رد عمل ظاہر کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ رد عمل دے رہے ہیں، پیشن گوئی نہیں. تو اس سب کا مطلب یہ ہوا کہ یقینی جواب تلاش کرنے کے بجائے ہم مختلف منظرناموں کے لیے امکانات پر مبنی ایک منصوبہ بنا رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا ذہنی فرق ہے. بالکل. فرض کریں آپ نے اپنا سارا تجزیہ کر لیا. مارکیٹ اپ ٹرینڈ میں ہے، قیمت ریزسٹنس کے قریب ہے اور والیوم مضبوط ہے. ٹھیک ہے. اس صورتحال میں آپ یہ نہیں کہتے کہ کل قیمت اوپر جائے گی. جی. آپ کہتے ہیں میرا تجزیہ بتا رہا ہے کہ 60% امکان ہے کہ قیمت ریزسٹنس کو توڑ کر اوپر جائے گی. اچھا. 25% امکان ہے کہ وہ یہاں سے مسترد ہو کر سپورٹ کی طرف واپس آئے گی اور 15% امکان ہے کہ وہ اسی جگہ کچھ دیر رکی رہے گی. تو اب ہر صورتحال کے لیے ایک منصوبہ ہے. جی، اب آپ کے پاس ہر صورتحال کے لیے ایک منصوبہ ہے. کوئی حیرانی نہیں. اور زیادہ تر لوگ اسی وجہ سے ناکام ہوتے ہیں کیونکہ وہ 60% والا یقینی جواب چاہتے ہیں. وہ ایک ایسی ٹپ چاہتے ہیں جو 100% کام کرے. جی ہاں، لوگ ناکام ہوتے ہیں کیونکہ وہ یقینی پن چاہتے ہیں جو مارکیٹ میں موجود نہیں. وہ رسک مینجمنٹ کو نظر انداز کرتے ہیں، وہ اوور ٹریڈ کرتے ہیں اور وہ دوسروں کی ٹپس پر انحصار کرتے ہیں. صحیح. حقیقی ٹریڈر امکانات میں سوچتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ وہ غلط ہو سکتے ہیں، اس لیے وہ ہر ٹریڈ میں پہلے سے طے کرتے ہیں کہ وہ کتنا نقصان برداشت کرنے کو تیار ہیں اور سب سے پہلے اپنے سرمائے کی حفاظت کرتے ہیں. آخر میں ایک سنہری اصول ہے جسے ہمارے ذرائع میں کہا گیا ہے کہ ذہنی طور پر ٹیٹو کر لینا چاہیے. وہ اصول یہ ہے: رسک مینجمنٹ کے بغیر پیش گوئی جوا ہے. یہ سب سے اہم نقطہ ہے. مطلب یہ کہ آپ دنیا کے بہترین تجزیہ کار ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنے رسک کو منظم نہیں کرتے تو آپ صرف جوا کھیل رہے ہیں. ایک منٹ رکے. ذرائع میں بہت حیران کن بات لکھی ہے کہ بہترین ٹریڈرز بھی 50 سے 60% وقت ہی صحیح ہوتے ہیں. یعنی دنیا کے بہترین ٹریڈرز بھی تقریباً آدھا وقت غلط ہوتے ہیں. یہ تو ناقابل یقین ہے.
یہ بالکل سچ ہے، اور یہی وہ راز ہے جو زیادہ تر لوگ نہیں سمجھتے۔ وہ پیسہ اس لیے نہیں کماتے کہ وہ ہر بار صحیح ہوتے ہیں۔ تو پھر کیسے؟ وہ پیسہ اس لیے کماتے ہیں کیونکہ جب وہ صحیح ہوتے ہیں تو ان کا منافع بڑا ہوتا ہے، اور جب وہ غلط ہوتے ہیں تو ان کا نقصان بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ اوہ، ان کی ایک جیت ان کے 3 نقصانات کو پورا کر دیتی ہے۔ کامیابی کا راز صحیح ہونے میں نہیں بلکہ غلط ہونے کے طریقے میں ہے۔ یہ واقعی ایک طاقتور خیال ہے۔ پیشن گوئی کا مقصد ہر بار صحیح ہونا نہیں ہے، بلکہ جب آپ صحیح ہوں تو زیادہ کمانا اور جب غلط ہو تو کم کھونا ہے۔ بالکل۔ یہ ایک ایسا کاروبار ہے جسے امکانات اور رسک مینجمنٹ پر چلایا جاتا ہے، جادوئی کرسٹل بال پر نہیں۔ بالکل یہی بات ہے۔ آج کی اس گہری گفتگو کے بعد ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے جسے ہم اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر مارکیٹ اتنی زیادہ انسانی نفسیات پر منحصر ہے اور خبروں پر لوگوں کے رد عمل پر چلتی ہے، جی، تو کیا معاشی خبروں کو سمجھنے سے زیادہ اہم یہ سمجھنا ہے کہ باقی ٹریڈرز ان خبروں پر کیسا رد عمل ظاہر کریں گے؟ مستقبل کی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ Like and subscribe.